अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ये वैल्यू एडेड टैक्स है या अवाम की वोट लगाने का मंसूबा? 5 बहनों की इज्तमाई खुदकुशी, समाज के मुंह पर थप्पड़। बेहिस रियासत में 5 बहनों का कसूर सिर्फ गुर्बत और औरत होना था। वज़ीर-ए-आज़म की अस्करी क़यादत से मुलाकात, दौरा अमेरिका अपरदीर सानहे के बाद तालिबान से मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद से 2 अहम खबरें जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम से है। पहले तो काबीना ने आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मंजूर किया, जिसमें इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि रेंजर्स किसी मशकूक आदमी को देखकर गोली मार सकते हैं। उन्हें इस बात का इख्तियार दे दिया गया जिसे कहा जा रहा है शूट एट साइट। इसके साथ साथ ये भी रेंजर्स को इख्तियार देने की बात की जा रही है कि 90 दिन के लिए वो किसी भी शख्स को जिस पर शक होगा उसको गिरफ्तार कर सकेंगे और वो किसी भी उसको कानून उस वक्त उसकी मदद नहीं कर सकेगा। अहम डेवलपमेंट है। बहुत सारे और हुकूमत ये कह रही है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि क्रिमिनल्स को जवाब क्रिमिनल्स की ज़बान में ही दिया जाएगा। ये भी कहना है हुकूमत का कि क्योंकि इस वक्त कराची के मखसूस सूरत हाल है और ये सब कुछ एक तो रेंजर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया है और दूसरा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया है। लेकिन अगर हम माजी पर नज़र डालते हैं तो हमें वो फुटेजेस याद हैं जिसमें सरफराज शाह नौजवान जिसको सरेआम गोली मार दी गई थी, उसको भी मशकूक समझकर गोली मार दी गई थी। और फिर उस टैक्सी ड्राइवर को, बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर को अभी कौन भूला होगा, जो रमज़ान की शाम में अपने बच्चों के लिए अफ्तारी का सामान लेने गया था और उसको भी रेंजर्स ने मशकूक समझकर गोली से उड़ा दिया था। बहरहाल हुकूमत का ये कहना है कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि कराची में जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं रेंजर्स को, और ये सिर्फ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और रेंजर्स अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ जो दूसरी अहम खबर आ रही है वो ये है कि हुकूमत ने वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वाट कहा जाता है वो लगाने का फैसला कर लिया है। 2010 में भी ये लगाया गया था टैक्स, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर पार्टी के अंदर के कुछ लोगों ने इस पर एहतजाज किया था, जिस पर इस टैक्स को वापस ले लिया गया था। हुकूमत ने अब जो इतलात आ रही हैं IMF को यकीन दहानी कराई है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स लगाएगी और बताया जा रहा है, हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान के अवाम को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया है क्योंकि इससे मईशत बेहतर होगी और पाकिस्तान के अवाम भी बेहतर होगी। लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि दोनों ये जो फैसले हैं इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम से है। रेंजर्स की अगर गोली चलेगी वो भी पाकिस्तान के अवाम पर चलेगी और जो टैक्स लगाया जा रहा है वो भी पाकिस्तान के अवाम पर ही लगाया जा रहा है, उसको भी पाकिस्तान के गरीब अवाम ही उसकी ब्रंट फेस करेंगे। आज इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने देखा कि सबसे पहले कि ये वैल्यू एडेड टैक्स ये बताया जा रहा है कि अगर ये लग जाएगा तो हर चीज़ की कीमत और मज़ीद बढ़ जाएगी। एक्चुअली वैल्यू एडेड टैक्स दुनिया में तो बहुत से ममालिक में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी एक हिस्ट्री है जिसमें जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि जब 2010 में इंट्रोड्यूस पीपल पार्टी ने करने की कोशिश की और IMF के प्रोग्राम के तहत करने की कोशिश की तो PMLN ने इसकी भरपूर मुखालफत की और ये नहीं होने दिया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो ट्रेडिंग तबका है और पर्टिकुलरली द बिज़नेस, जो छोटे बिज़नेसकार हैं, वो समझते हैं कि जब वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा तो इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्योंकि आपने डिफरेंट स्टेजेस पे जो इनपुट लेनी है उसके ऊपर टैक्स दे के फिर अगली स्टेज पे वो टैक्स वापस लेना है और वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए हो सकता है। और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो कन्विंस्ड नहीं है कि ये जो हमारा FBR है ये उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कलेक्ट करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि वो टैक्स अवॉइडेंस भी बेशुमार है, टैक्स एवेजन भी बेशुमार है। इसमें जो बात जिस पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ वो ये बताया जा रहा है कि अगर ये वैट नहीं लग सका, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये दर हकीकत कौम को वाट लगाई जा रही है टैक्स के जरिए,
تو پھر جو اگلے 2 فسکل ایئرز میں حکومت نے جو سبسڈیز وڈرا کرنی تھی یا جو ٹیکس ایگزیمپشن وڈرا کرنی تھی وہ اسی مالی سال میں وہ کی جائیں گی، اور جس سے یہ ہوگا کہ یہ مت سمجھیں کہ جو ابھی بجلی کی قیمت ہے وہ رہے گی، اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک مطلب اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ IMF کے پروگرام میں آپ جس کو اکانومی اسٹیبلائزیشن پروگرام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گروتھ نہیں کرنی، حالانکہ پاکستان کو ضرورت گروتھ کی ہے کیونکہ آپ کی نوجوان ہے جو روزگار کے تلاش میں ہے، 3 ملین روزگار کے موقع ہونے چاہیے، ان کے لیے اکانومی 7-8% اگر گرو کرے گی تو وہ جابز ملیں گے۔ لیکن IMF پروگرام کے تحت اگر آپ پروجیکشنز بھی دیکھیں تو وہ 2.5-3% جو ابھی کی گروتھ ہے وہ اگلے 1-2 سال چلے گی اور آخری سال میں جا کے شاید 4-4.5% پہ جائے گی۔ سو گروتھ تو بالکل باہر نکل گئی۔ سو پہلی ڈیفیکٹ اس IMF پروگرام میں یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے گروتھ اورینٹڈ پروگرام، جبکہ پاکستان کو جو دہشت گردی کے ساتھ نبٹ رہا ہے اس کو گروتھ چاہیے، اس کو اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار چاہیے، سو وہ پروگرام تو نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو خسارہ ہے آپ کا مالیاتی خسارہ جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ابھی 8-8.5% ہے، اس کو ایک دم اس سال 5.8% پہ لایا جائے گا اور اگلے 2-3 سال میں اس کو 4% سے بھی نیچے لے کے جانا ہے۔ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، یعنی کہ سبسڈیز کم کریں اور باقی فضول خرچیاں اگر آپ کم کر سکتے ہیں، ٹیکس بیس کو بڑھائیں، اور یہاں پھر آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں۔ لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی پر تو ٹیکس لگ نہیں رہا، اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جیسے یہ ویٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سے تو عام آدمی افیکٹ ہوگا۔ ہاں، اس وقت جو ایکوٹی ایشو ہے ٹیکس میں وہ سر فہرست نہیں ہے۔ اس وقت ہے کہ جہاں سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے ریونیو آپ لیں۔ مثلا اگر ایک ٹیکس کی آپ نے اگر بڑھانی ہے تو ایگریکلچر ٹیکس ہے، اس کو آپ صوبے لگائیں۔ 90% اگر ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے تو صوبے بھی اپنا کوئی بیچ میں ڈالیں، اور اگر یہ ٹیکس براڈ بیس کیے جاتے ہیں تو پھر ریٹ بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جو بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، جو نادرا نے تقریباً 39 لاکھ لوگوں کو بتایا بھی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی، بہت کم لوگوں کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ آپ کی جو FBR ہے اس کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں ہے، وہ مکمکا بھی ہو جاتا ہے، جو ایک ٹریڈیشن پرانی چلتی آ رہی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ نیاب کر لیں گے، لیکن اس کو اگر صحیح طریقے سے کرنا ہے، نمبر 1 FBR کی جو ریفارمز ہیں جس میں آپ ایک ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، آڈٹ کا نظام جو ہے اس کو آپ بالکل فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں، کسی کو پھر بخشتے نہیں ہیں، پھر آپ کا مکمکا نہیں ہو سکے گا، تو وہ آپ کام کریں گے، اور کوئی ایویژن میں پکڑا جائے گا تو وہ سیدھا جیل جائے گا، تو وہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں صدر امریکہ کو بھی نہیں وہ بخشتے، سب کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سب کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ آپ کی اسمبلیز میں کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں؟ کوئی ٹیکس اور کسی کی جرت ہے ان سے پوچھنے کی کہ بھئی کوئی انکم ٹیکس آفیسر ان سے پوچھ لے کہ جی آپ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے روکنا پڑے گا، نہایت اہم معاملہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے آدمیوں پر ٹیکس لگانا پڑے گا، لیکن جو اس وقت اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں IMF کو گارنٹی دی ہے حکومت پاکستان نے کہ وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگائے گی، اور اگر یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگا تو جو اگلے 2 سالوں میں سبسڈیز وڈرا ہونی ہے یا جو ٹیکس پر ایگزیمپشن وڈرا ہونی ہے وہ اسی سال ہو جائے گی، جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت اور کئی دوسری چیزوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ بجلی کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ دعا کریں گے کہ حکومت لوڈ شیڈنگ کرے، یا لوگ کہیں گے ہمیں بجلی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی کاسٹ اتنی ہوگی کہ بجلی کا بل ادا کرنا عام آدمی کے لیے نہایت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر ہم ایک لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ، ایک انتہائی المناک واقعہ، 5 بہنوں نے چھلانگ لگا دی نہر میں اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ آج اس پر بات کریں گے کہ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں، یا کیسا معاشرہ ہم نے تخلیق کیا ہے کہ نوجوانوں کے پاس موت کی آپشن کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں۔ کیا خدا تعالیٰ اور خدا کے پیغمبر نے
اسی طرح کے معاشرے کی تشکیل کے لیے کہا تھا؟ کیا یہ ملک ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ نہایت المناک واقعہ تھا جو رونما ہوا آج سے 2 دن پہلے، جب کروڑ پکا سے 5 بہنیں اپنے ماموں کے گھر جانے کے لیے بہاولپور جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ میلسی سائفن پر پہنچی تو انہوں نے ویگن سے اتر کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ 4 بہنوں کی ابھی تک لاشیں نہیں مل سکیں، ایک بہن کو زندہ بچا لیا گیا۔ بچایا جاتا ہے کہ 25 سے 40 سال کے درمیان ان کی عمریں تھیں، اور بنیادی طور پر یہ تنگ تھیں اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے باپ کے پاس 1.5-2 ایکڑ زمین بھی تھی، اس کا سارا جو کام تھا یہ بہنیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مویشی تھے، ان مویشیوں کی بھی دیکھ بھال یہی کرتی تھی، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی۔ آج ہم بات اس مسئلے پر کریں گے، اس موضوع پر کریں گے کہ جب ریاست اتنی بے رحم ہو جائے، جب وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ستیلی ماؤں جیسا سلوک کرے، جب معاشرے کی تشکیل اس طرح ہو کہ جو نوجوان اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزار سک رہے ہوں، جن کو وہ چیزیں جو ریاست نے وعدہ کیا ہے وہ نہ مل رہی ہوں، تو ان کے پاس کیا آپشن رہتی ہے؟ تصور کیجئے اگر یہ 5 بہنیں کسی ایسے ملک میں ہوتی جہاں پر سوسائٹیز اسٹیبلشڈ ہیں، جہاں پر مکمل طور پر ڈیولپڈ ہیں، کیا وہاں پر وہ اپنے باپ کے گھر سے نکل کر کسی اور کام میں بھی لگ سکتی تھی، اپنی مرضی سے اپنی شادیاں بھی کر سکتی تھی؟ کیا ان کے پاس صرف موت آپشن تھی؟ یہ اس واقعے نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہم نے تشکیل دیا، یہ جو ملک ہم نے حاصل کیا، کیا یہ ملک ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا؟ اور اس وقت جو معاشرے کی تشکیل ہے، کیا جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ اسی بات کی ہمیں تلقین یا تعلیم دیتا ہے؟ اس سارے مسئلے پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف سماجی ورکر فرزانہ باری صاحبہ، اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ السلام علیکم فرزانہ صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ فرزانہ صاحبہ، 5 بہنیں انہوں نے نہر میں چھلانگ لگا دی اس لیے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ بیان کیجئے گا کہ کیا یہی آپشن رہ گئی ہے ہماری ان بہنوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو گھروں میں مشکل حالات کا شکار ہیں؟ کیا ایسا معاشرہ ہم تشکیل نہیں دے سکتے تھے جس میں کم از کم اتنی گنجائش ہوتی کہ اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی تو معاشرہ ان کو ایبزارب کر لیتا، ان کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا ذریعہ پرووائڈ کرتا؟ بالکل یہ آپشن ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس سے ایک بات تو ہمارے سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم ان کے معاشی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے سماجی حقوق کی بات کرتے ہیں، سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ان کے سیکچول جو جنسی حوالے سے حقوق ہوتے ہیں اس کی ہم بات نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو ایک تصور ہے کہ عورت جو ہے جیسے وہ اے سیکچول ہے، اس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، اور لہٰذا وہ عورت ہی باحیا ہے جو کہ سیکچول حوالے سے جس کے کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر یہ انسانی فطرت کے خلاف چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بچیاں اگر آپ دیکھیں یہ مطلب اس میں سے 40s، ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو لڑکیوں کی بھی ایوریج عمر ہے شادی کی آپ کو پتہ ہے وہ 22 سال ہے۔ تو یہ تمام جو 5 خواتین ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ اپنی میریجیبل جو ایج ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف شاید یہ جو ایک جسمانی خواہشات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوں گی، لیکن ایک عورت کے دل میں یہ بھی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کے اپنے بچے ہوں، اور وہ ایک بھرپور انداز میں اپنی زندگی گزار سکے۔ بہت ساری دوسری چیزیں جڑی ہوتی ہیں شادی سے، بہت سارے دوسرے معاملات بھی جڑے ہوتے ہیں زندگی کے۔ دیکھیں شادی کا جو بنیادی کانٹریکٹ ہے، مطلب وہ بیسیکلی یہی تو بات ہے کہ شادی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کسی نے کسی کی کفالت کرنی ہے۔ شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ 2 بالغ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی باقی جو زندگی کی کھانا پینا رہنا وہ تو آپ الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ جو آپ کے سیکچول نیڈز ہیں اس کے اندر پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی وہ پارٹنرشپ ہے جس کے اندر وہ بھی چیز آتی ہے۔ باقی جو آپ بات کریں وہ بھی میں آپ اس سے بھی اگری کرتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہی ایک ہمارا ایک لائف سائیکل ہے کہ شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی کے بچے ہیں، پھر ہم نے آگے بچے جو ہیں وہ پیدا کرنے، اور پھر سوسائٹی یوں ہی آگے بڑھتی ہے۔ تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا جو اس کے سارے لائف سائیکلز ہیں
وہ اس سے گزرے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ضروری ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کی شادیاں نہیں بھی ہوئیں, ایک ان کی اپنی جو ذاتی حوالے سے میں سمجھتی ہوں جو ان کے سائیکولوجیکل نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں, اور دوسرا ظاہر ہے کہ جو سماج کے اندر جس عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ نامکمل عورت ہے. مطلب اگر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک طرف مطلب یہ ہم چوائس بھی نہیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مثال کے طور پہ اگر اپنی مرضی سے چاہے کہ وہ شادی نہ کرے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشرے کی تشکیل ہم نے کر دی ہے, جس معاشرے میں اس طرح نہیں جیا جا سکتا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیسے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, اور جو اس وقت صورتحال ہے کیا آپ دیکھتی ہیں آگے چل کر اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی جس میں ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو اس طرح اگر کوئی صورتحال ہے تو ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے کچھ گنجائش پیدا ہوگی اس معاشرے میں؟ نہیں دیکھیں, عورت کو تو ہم کوئی گنجائش دے ہی نہیں رہے نا, کیونکہ عورت کو ابھی تک تو ہم ایک فرد کی حیثیت اس کی جو شخصی آزادیاں ہیں وہ تو ہم دینے کے لیے تیار ہی نہیں. آج بھی وہ کسی مرد کی ملکیت ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے. رشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ عورت صرف رشتوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن عورت خود کیا ہے, وہ انسان ہے, اور یا وہ تو اس کو تو ابھی تک ہمارا معاشرہ تسلیم ہی نہیں کر رہا نا. تو اسی وجہ سے ہم یہ اگر آپ دیکھیں کہ مطلب اس پرٹیکولر کیس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر جو باپ ہے وہ خوشحال ہے, جو ایک تو یہ کہ بہت ساری ظاہر خواتین کی شادیاں آج کل غربت کی وجہ سے, جہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس ریاست ناکام ہے, لوگوں کو نوکریاں دینے سے لوگوں کی مالی طبقاتی تفریق دن بدن بڑھ رہی ہے, تو ایک صورت تو یہ ہے کہ مطلب جہاں جہیز نہیں دے سکتے اور اس کی وجہ سے بھی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. اس کیس میں لگتا یوں ہے کہ جیسے باپ جو ہے وہ اتنا غریب نہیں ہے, مگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو ایک لیبر پاور کے طور ایک مفت جو ہوتی ہے نا فری ڈومیسٹک لیبر, کہ ایک مفت گھریلو آپ کو بے اجرتی مزدور مل رہا ہے جو کھیتوں میں بھی کام کر رہا ہے, گھر میں بھی خدمت کر رہا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ماں باپ جو اتنے ذمہ دار نہیں ہوتے وہ پھر اپنی اس ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں, ایک طرح سے فری ہینڈز ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا ان بچیوں کی کہ نفسیاتی طور پہ پانچوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا, اس کے کیا محرکات تھے, پر لگتا یہی ہے کہ کمبینیشن لگتا ہے کہ اس سچویشن میں, اور اس میں آ کے انہوں نے یہ پانچوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنی زندگی جو ہے جو اسے ہاتھ دھونا چاہیے, کیونکہ ان کو کوئی آپشنز نہیں نظر آئی ہوں گی نا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے, وہی آپ جو بات کر رہے ہو کہ اگر وہ خود گھر سے باہر نکلے, کام کریں, ہمارے معاشرے کے اندر اگر بالغ شخص جو ہے وہ کسی کو جانے, اپنی مرضی سے شادی کرے, ابھی تک تو ان چیزوں کے اوپر ہمارے ذہن بالکل بند ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے, اور خاص طور پہ عورتوں کو تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ خود اپنی چوائسز بنائیں, وہ خود یہ فیصلہ کریں اپنی زندگیوں کا کہ انہوں نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ظاہر ہے کہ ہم دو بالغ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی ہمارے مذہب کے ساتھ جو ہمارے جو قوانین ہیں اس میں بالکل عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, ہمارے مذہب میں بھی اس بات کی اجازت ہے. لیکن اور یہ ملک بھی ایک اسلامی ملک ہے, لیکن ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج انہیں یہ اختیار کیوں نہیں دیتا جو اللہ نے دیا ہے, جس کو ہم سب مانتے ہیں؟ دیکھیں وہ اسی لیے نہیں دیتا نا کہ کیونکہ ہم نے عورت کا جو ملکیتی تصور ہے وہ اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں توڑا نہیں ہے. ملکیت کا تصور ٹوٹتا ہے جب آپ کے سماجی رشتے ٹوٹتے ہیں. ابھی بھی جگیردارانہ جو سماج ہے, قبائلی سماج ہے, سرمایہ دار سماج ہے, اس میں عورت کی ذات کے اوپر ملکیت کا تصور موجود رہتا ہے, گو کہ بدلتا رہتا ہے. سرمایہ داری نظام میں اربن ایریاز میں آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی عورتوں کو کوئی سب کو چوائس ہے کہ وہ اپنی مرضی اس کی زندگی گزار سکیں. یہ وہ تمام جو استثالی معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ عورت کی ذات کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ایک طرح سے مرد کا رہتا ہے. ایک پبلک جو سفیر کے اندر پیٹریارکی ہوتی ہے, جو ایک پدرسری سماج ہوتا ہے, وہ اجازت دیتا ہے مردوں کو کہ پھر وہ اپنی زندگیوں میں پرائیویٹ لائف میں پرائیویٹ پیٹریارکی کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ریاست بھی پدرسری ہوتی ہے, اور گھر کے اندر کا جو ماحول اور
ہمارا جو کلچر ہوتا ہے، جو کمیونٹی ہوتی ہے، اس کا بھی ماحول جو ہے وہ بھی پدر سرانہ ہے، جس کی وجہ سے عورت کا جو ملکیت کا تصور ہے کہ وہ کسی مرد کی ملکیت ہے، وہ ابھی تک ہم اپنے معاشرے میں اس کو توڑ نہیں سکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عورتوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں، ہمارا سماج اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جیے یا اپنی مرضی کے ساتھ اپنا لائف پارٹنر چنے، جبکہ آپ نے بالکل یہ درست بات کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر دونوں میں یہ گنجائش موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ ایک بالغ عورت کر سکتے ہیں۔ فضانہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمیں مفتی عبدالقوی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب، ہم یہ جو میلسی میں واقعہ ہوا، المناک واقعہ جس میں 5 بہنوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں اور ان کے پاس بظاہر انہیں کوئی آپشن نظر نہیں آیا، یہ بیان کیجئے گا کہ ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے سماج میں تو خاتون کو اس بات کی اجازت نہیں دی، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ریلیجیس اسکالرز جو ہیں وہ اس حوالے سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی عملی کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سماج کا معاملہ ہے، بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہمارے زمانے کے علماء حضرات بھی قرآن و سنت کی طرف اگر گہری نگاہ کے ساتھ جاتے، میں تو بحیثیت طالب علم کے ہمیشہ علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں نکاح کی جب بھی نسبت کی ہے محترمہ کی طرف کی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عورت ہی کو، جو ہمارے رب ہیں، جو خالق فطرت ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے بحیثیت فطری طور پر، اسی اللہ رب العالمین نے محترمہ کو جو عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس کو اپنی کتاب قرآن مجید میں نکاح کرنے کی نسبت اسی محترمہ کی طرف کی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل خود مختار ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر جہاں سماج کی بات ہے، وہاں میں ملائیت کے حوالے سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ میرے سامنے ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ملائیت نے سید اور غیر سید ہونے کے حوالے سے اور اپنے زمانے سے برادریوں کے تفوق کی وجہ سے اور اے اور بی اور سی ڈگری کی وجہ سے یہ قانون بتایا کہ جناب سید کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا اور فلاں کا فلاں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کے اندر جو بنائی ہوئی ایک خود ساختہ، ہم نے اپنی طرف سے انسانیت کو تقسیم کیا ہے، جبکہ میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی ازرق، ایک گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، جب ایک عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تو پھر سید اور غیر سید کے حوالے سے، فلاں ذمہ دار کی بیٹی ہونے کے حوالے سے اور فلاں کمتر ہونے کے حوالے سے، اس زمانے کے اندر ملائیت نے بھی، سماج نے بھی اور ہمارے ارد گرد کے اندر رہنے والے مختلف جو لوگ ہیں یا تشخص ہیں یا ادارے ہیں، انہوں نے اس قدر گھٹن پیدا کر دی ہے نکاح کے بارے میں۔ تو میں یہ تو بات سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ ہمارے مفتی قوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، فرزانہ باری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اپنے معاشرے کی، سماج کی، جس میں عورتوں کو ہم نے کوئی حقوق نہیں دیے، اور یہ المناک واقعہ پیش آیا جس میں 5 بہنوں نے اجتماعی خودکشی کی کوشش کی، نہر میں چھلانگ لگا دی انہوں نے۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی قوی صاحب تھے، اب ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ جو عورت ہے اس وقت جو اس کے حقوق ہیں، اللہ نے تو بہت زیادہ حقوق دیے تھے لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج یہ حقوق نہیں دے رہا، کبھی یہ سلسلہ آپ دیکھتے ہیں ختم ہوگا، کبھی عورت کو حق ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خودکشی حرام ہے اور یہ کسی بہادری یا اولو العزمی، عزیمت اور استقامت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حقائق سے، مشکلات سے فرار اور گریز کا راستہ ہے۔
اس لیے میں تمام پاکستانی میڈیا سے دستبستہ اپیل کروں گا کہ ان واقعات کو بار بار اور زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، نظام کے لیے، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، شادی اور نکاح میں جہیز کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ روایت ہمیں ہندو معاشرت سے اور ہندو تہذیب سے منتقل ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں عورت کے لیے وراثت کا تصور نہیں تھا، تو اس کے متبادل جہیز کو رکھا گیا۔ اسلام میں عورت بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، مختلف حیثیتوں سے وارث بنتی ہے اور اپنے مورث کا وقت آنے پر ترکہ پاتی ہے، اور وہ تمام قوم کی بیٹیاں جن کی شادی محض جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو یہ پوری قوم کے لیے، پورے سماج کے لیے اور پورے ملک اور اجتماعی نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے، جی مفتی صاحب، اور ایک درس سے عبرت بھی ہے، بالکل جی، اور ہمارے ساتھ ہی رہیے افسوس کا مقام ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ میں ایک اور مسئلے پر آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں فرزانہ باری صاحبہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ ایک اور جو آج اہم واقعہ ہوا ہے، جس میں یہ رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھ کے گولی مار دیں گے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اس سے کیا ہوگا اس سے؟ نہیں دیکھیں، گولی مارنا تو بالکل یہ ایک بہت ہی احساس سے عدم تحفظ اور بھی شہریوں میں پیدا ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یا تو لوگوں کو انسٹیٹیوشن ریاستی اداروں پہ مکمل اعتماد ہو اور ان کو پولیس پہ مکمل اعتماد ہو، اور یہ ہو کہ یہ واقعتاً جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور جو واقعی ہی جو مجرم ہیں ان کو وہ پکڑیں گے، اور پھر اگر وہ آگے سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو تو وہ گولی چلا سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا ان چیزوں کا مس یوز ہونے کا، کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے اداروں کے اندر جو مورل ایتھکس ہیں، جو پروفیشنل ایتھکس ہیں، جو انسانیت کے حوالے سے ایتھکس ہیں، کیونکہ وہ اداروں کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے جب ہم اس قسم کا فری ہینڈ دیتے ہیں کہ پولیس جس کو دیکھے اس کو شک کی بنیاد پہ بھی وہ گولی مار سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا احتمال بہت زیادہ ہے کہ بہت بے گناہ لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ مجرموں تک پہنچ کے ان کو پکڑا جائے، ان کو پورا جو ایک جوڈیشل ان کو جو پروسیس ہے اس سے گزارا جائے، اور اس میں جو شخص ثابت ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے اس کو کم سے کم اچھا فرزانہ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا مفتی صاحب، ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہے، لیکن میں آپ کی اوپینین چاہتا ہوں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو کوئی مقدمہ چلائے بغیر صرف مشکوک سمجھ کر کسی کو اگر ریاستی ادارے گولی مار دیں تو اسلام کیا اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ آئیڈیل صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم تضادات کا شکار ہیں، ہمارے زمینی حقائق کچھ اور ہیں، اور ہم عدالتی اور قانونی معیار ان ممالک کے برابر آئیڈیلزم پر رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں معاشرے امن و امان سے میں عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک کو اس کے حقوق مل رہے ہیں۔ میرے نزدیک ہمارا ملک دہشت گردی کے اعتبار سے، قتل و غارت کے اعتبار سے، ظلم و فساد کے اعتبار سے ایک ہنگامی دور سے گزر رہا ہے، اور دنیا بھر میں جب کوئی ممالک اس طرح کے دور سے گزریں تو مخصوص حالات کے لیے عام معیارات سے ہٹ کر
خصوصی قوانین کا بنانا ضروری ہے۔ ہم اس معاشرے میں نہیں ہیں جو عہد رسالت یہ ساری آپ نے جو نہیں یہ تو آپ سارا صحیح فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی شک کی بنیاد پر کسی انسان کو گولی مار دی جائے اور اگر وہ انسان بعد میں پتہ چلے کہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، جیسے ٹیکسی ڈرائیور مرا، جیسے سرفراز شاہ مرا، پھر کیا کہتا ہے خدا کا قانون اس حوالے سے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شک کی بنیاد پر مار دیا جائے، مگر فرض کریں کہ ایک آدمی ٹارگٹ اٹیک کر رہا ہے اور کوئی سیکیورٹی کا ادارہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں انتہائی ویجیلنٹ ہے، دیانتدار ہے، اور وہ اس مجرم کو ارتکاب جرم سے پہلے گولی مار دیتا ہے، تو جب تک ہم اپنے اداروں پر اعتماد نہیں کریں گے اور پھر تمام میڈیا آ جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، وقت کی میرے پاس کمی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فرزانہ باری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن نہایت اہم معاملہ ہے شک کی بنیاد پر مارنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک شخص کو جب قتل کیا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جبکہ قتل کرنے والے صحابی نے یہ کہا کہ یہ مرتد تھا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ کو درگزر کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر آنے والے دنوں میں بحث جاری رہے گی۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر رفعت حسن سے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جو اسلام آباد میں اہم میٹنگز ہوئی ہیں وزیر اعظم نواز شریف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے درمیان، اس میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی، اور پھر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے کہ شاید ایرانی صدر ملاقات کریں گے صدر اوباما سے، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ اسلام آباد سے آنے والی خبروں کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج ملاقات کی ہے آرمی چیف کے ساتھ اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کے ساتھ۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو اپردیر میں سانحہ ہوا تھا اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان۔ جو پریس ریلیز آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی، اور جو اس وقت آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی میں اس حوالے سے وزیر اعظم کو ڈی جی آئی ایس آئی نے انٹیلیجنس رپورٹس دیں اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں امریکہ کا جو مجوزہ دورہ ہے نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ وہاں پر جو اہم معاملات ہیں ان پر پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا امکان ہے یہ اگلے چند دنوں میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا کہ ایران کے صدر اور امریکی صدر اوباما کے درمیان ایک ملاقات ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس اس بات کا اندیہ دے رہا ہے اگر یہ ملاقات ہوئی تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ 1980 سے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہیں، اور یہ گزشتہ 30 سالوں میں پہلا موقع ہوگا، 35 سالوں میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی امریکی صدر کسی ایرانی صدر سے گفتگو کرے گا۔ آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر رفعت حسن کے ساتھ جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور واشنگٹن ڈی سی میں اہم سفارتی ذمہ داریاں بھی ادا کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت جناب۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے آج جو ملاقاتیں ہوئیں اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کی جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے، کیا اس میں گفتگو ہوئی ہوگی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسی اختیار کی گئی ہوگی خاص طور پر یہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ جی میں ایک کوالیفائر کے طور پہ اپنی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی خاص آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دوز کنورسیشن جو ہوئی آج ملاقات کے درمیان، لیکن جو تاثر مل رہا ہے کہ یہ ایک اہم ملاقات تھی، کیونکہ اس میں نہ صرف آرمی چیف بھی تھے موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، کراچی کی صورتحال بھی ڈسکس ہوئی، اور خاص طور پہ پاکستان اور کی جو عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے ان دونوں نے مل کے جو افغان طالبان سے جو بات چیت کرنے کا جو ایک عندیہ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نواز شریف کا جو مجوزہ
دورہ ہے نیو یارک میں جس کے لیے وہ پیر کو شاید روانہ ہو رہے ہیں. تو وہ یہ 4 دن کا ان کا دورہ ہے نیو یارک میں. وہ کیا بات چیت کریں گے, ہندوستان کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی یا وہ ملاقات نہیں کریں گے, اس کے بارے میں بھی کافی ابہام پایا جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ اس ملاقات کے ایمبٹ کے حوالے سے ہوئے. لیکن جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے, جو ہم آپ کے ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک کے اوپر بھی ہم جو اسٹیکر دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے تو یہ کہا گیا کہ اس ملاقات کا محور جو ہے وہ اندرونی جو داخلی جو صورتحال ہے, خاص طور پہ انسداد دہشت گردی کے لیے کراچی کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. اور اس کے حوالے سے DGISI نے اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے اندر علاقائی صورتحال, اندرونی صورتحال اور گلوبل جو کانٹیکس ہے جس کے اندر پاکستان آپریٹ کر رہا ہے, وہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہوں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی خاص ایسی انفارمیشن نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ اب جب نواز شریف صاحب جائیں گے, نیو یارک پہنچیں گے, تو بہت سارے ورلڈ لیڈر سے ملاقات ہوگی, اور پاکستان نے جو مذاکراتی عمل شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے وہ خود کہہ چکے ہیں وضاحت سے میاں صاحب کہ کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, امریکہ نے نہیں کہا, کسی دنیا کے ملک نہیں کہا. تو کیا سوالات ہوں گے ان کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے, اور کیا جواب ہو سکتا ہے ان کا؟ وزیر اعظم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی جو کوشش ہے وہ اس کا ڈائنامک بنیادی طور پہ انٹرنل ہے. حالانکہ بیرونی کانٹیکس جو ہے, خاص طور پہ امریکہ کے جو انٹرسٹ, جو باقی معنی انٹرسٹ ان کے افغانستان کے حوالے سے ہیں, وہ پاکستان کے ڈسیزن کے اوپر مارجنلی اس کا اثر تو ہوگا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا محرک جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان کی داخلی صورتحال ہے, اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے ذریعے کوئی ایک حل نکالا جائے کہ جس مشکل میں اس وقت ملک پھنسا ہوا ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے, اور فاٹا کی صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے, اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا جو طوفان ہے جس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اس کو کیسے روکا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ان سے, جو ہم پاکستان کے طالبان ہیں ان سے ہم اگر گفت و شنید کر رہے ہیں, تو پھر ڈرون حملوں کے بھی ہم خلاف جا رہے ہیں, تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ جو آپ کے جو لوگ جو ہے آپ کے پاس جو سینکچریز ہیں, یا جو لوگ افغانستان میں جا کے کاروائیاں کرتے ہیں, ان کو آپ روکیں, آپ تو ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ ایک کانفلکٹ نہیں بنے گا؟ جی وہ بالکل ہے, یہ ایک بنیادی تضاد ہے جس کے حوالے سے, اور پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے کہ وہ معاملہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے بھی پاکستان نے اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آواز اٹھائے گا. لیکن ڈرون حملوں کے حوالے سے جو یوز آف فورس جس کا یک طرفہ استعمال امریکہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, اور ایک عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے, اور خاص طور پہ اوباما حکومت کے جب سے وہ اقتدار میں آئی ہے اس کے پہلے 4 سال کو لے لیں, اور 1 سال ان کا جو ابھی جو انہوں نے سرو کیا اس کو اگر اکٹھا کریں, تو اس کے اندر پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کی تعداد میں اور ان کی انٹینسٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے امریکہ کے اندر سے بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جب اب اسامہ بن لادن جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں, القاعدہ بقول امریکہ کے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ کسی قسم کا چیلنج جو ہے وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ماؤنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر ان ڈرون حملوں کا کیا جواز ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک میں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, میں ایک اور اہم معاملے پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو ایرانین صدر ہیں جب وہ جائیں گے وہاں پر, تو اندیا مل رہا ہے وائٹ ہاؤس سے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی اوباما صاحب سے, اور یہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا کیونکہ گزشتہ کوئی تقریباً 30 سال سے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہیں. یہ بیان کیجیے گا کہ وزیر اعظم صاحب, نواز شریف صاحب, ہم تو الائی ہیں اور پھر دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ تھے, یہاں پر تو میاں صاحب کے ساتھ صرف مصافحہ اور روحانی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی. جی دیکھیے, اس کا میرے خیال ہے دونوں ملکوں کی جو باہمی تعلقات ہیں اس کے درمیان یہ تھا وہ بنیادی طور پر فرق یہ ہے
کہ روحانی صاحب سے ملاقات کا عندیہ امریکہ صرف اسی صورت میں دے گا کہ جب امریکا جو ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ NBC ایک نیٹ ورک ہے امریکہ کا، جس کو روحانی صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بڑے کھل کے یہ بات کی کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز کو سیک نہیں کرے گا، نہ ہی اس کی کوئی ایسی خواہش ہے۔ تو یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت صرف کہ ایٹمی طاقت تو بننا چاہتا ہے، لیکن وہ ایٹمی ہتھیاروں کے سخت خلاف ہے۔ اور یہ ایک جو ابہام جو ایرانین پالیسی کے اندر تھا، تو اس کو کسی حد تک انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی دوسری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سے روحانی صاحب نے وہاں کے صدر بنے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ امریکی قیادت سے وہ رابطے میں ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان خطوط بھی اس معاملے میں لکھے گئے ہیں۔ تو میں اس بات کو جو ہے قطعی خارج از امکان قرار نہیں دوں گا کہ اگر امریکہ چاہے تو وہ ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ اگر بڑھانا چاہتا ہے، تو اس پہ UN کی جنرل اسمبلی کے اندر سائیڈ لائن کے اندر ایک موقع ہے جس میں اگرچہ ملاقات مختصر ہو، لیکن دونوں رہنماؤں کے درمیان اوباما صاحب اور حسن روحانی کے ساتھ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے، اس کو ایک بہت بڑا اس کا سمبلزم اور اس کو ایک بہت بڑا بریک تھرو سمجھا جائے گا۔ تو ساتھ ہی جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف کا جو فل فلیج امریکہ کا دورہ ہے وہ شاید اکتوبر میں متوقع ہے، اور جو سائیڈ لائنز کی وہ ملاقات ہے وہ میرے خیال ہے شاید اگر مسافر تک ہی محدود رہے گی، لیکن اس میں امریکی حکومت کی طرف سے استدلال یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں امریکہ واشنگٹن کے اندر پاکستان کے سفیر کی تقرری اگر ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو وہ اس لیے امریکی حکومت جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ یہ ملاقات بھی کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ وہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ واشنگٹن کے اندر ہماری جو سفارتکاری ہے وہ سفیر کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور پڑ چکی ہے کہ امریکہ اس کو ایز این ایکسکیوز استعمال کر رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے اندر ایک میسج بھی امپلیسٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ زیادہ نواز شریف کی حکومت سے مجھے خوش نہیں لگتا، کیونکہ خاص طور پہ جب جیسے آپ نے کہا کہ ہم TTP کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور جو ہم نے جھکاؤ ظاہر کیا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا، اور اس کے اندر روس نے بھی اس کے اندر جو ہے کہ اپنا حصہ ڈالنے کی، تو آپ کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک ڈسپلیئر ہے امریکہ جو یہ اظہار کر رہا ہے جو اوباما صاحب کی جو ملاقات ابھی نہیں ہو رہی؟ جی بہت بظاہر جب ایسے لگتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اوباما صاحب کی بالکل اس بات کا امکان ہے کہ ایرانین صدر سے ملاقات ہو سکتی ہے سائیڈ لائنز پہ یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگز میں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی سفارتکاری کمزور ہے واشنگٹن میں، کیونکہ ابھی سفیر کا تقرر نہیں ہوا، حکومت کو اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر ایک یہ میسج بھی اس میں چھپا ہوا ہے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں جس میں ہم طالبان سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کی تعمیر کے بارے میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی امریکہ اپنا ڈسپلیئر شو کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا۔ سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔